बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, उनके दरमियान काफ़ी कशमकश नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर। मरहला वार इलेक्शन हुए 3 फेज़ के अंदर, जिसके अंदर थर्ड फेज़ में बाग की 3 और हवेली की 1 सीट के ऊपर इलेक्शन हुआ। कुछ नताइज ऐसे भी आए इस इलेक्शन के अंदर जो अनएक्सपेक्टेड थे। मैं बात कर रहा हूँ सरदार अतीक अहमद ख़ान की सीट, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सन 1985 से लेके अब तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कभी हारी नहीं, जिसमें उनके वालिद, मरहूम वालिद सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मुजाहिद अव्वल, उनकी भी हमेशा वो सीट जीता करते थे। और उसके बाद अब इस इलेक्शन के अंदर ये सीट उनके हाथ से चली गई, तो एक बड़ा अपसेट कंसिडर किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने अपनी सीट को रिटेन किया, वो अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गए हैं। बहरहाल ये जो इलेक्शन 3 फेजेज़ में हुआ, इसमें 7 सीटों पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बायस इलेक्शन नहीं हो सका। अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 24 सीटें आउट ऑफ 45 सीट्स हासिल कर ली हैं, लेकिन क्योंकि 7 सीटों पे भी इलेक्शन नहीं हुआ तो 38 सीट्स का रिज़ल्ट है। उसमें से 24 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इसके अंदर वो 12 सीटें जो मुहाजिरीन की हैं वो शामिल हैं इस रिज़ल्ट के अंदर। ये रिज़ल्ट क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास मैंडेट है और एक सिंपल मेजॉरिटी है। आगे क्या होगा, उन 7 सीटों का क्या रिज़ल्ट आएगा, ये वक्त बताएगा। जब वो उधर इलेक्शन होगा तो हमें पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहेगी इन दोनों पार्टीज़ की। इस जो इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का, इसने एक तनाज़े को जन्म दे दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एज आई सेड अर्लियर, तहफ़्फ़ुज़ात थे नून लीग के ऊपर, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। नून लीग ने भी जवाब दिया कि अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इसके ऊपर काफ़ी सख्त बयान दिए, टिकटॉक वाला बयान भी दिया, उल्टी गिनती उन्होंने कहा कि अब शुरू कर लें। फिर बाद में उन्होंने कहा पार्टी लीडरशिप को कि कोई भी तावन जो है नून लीग के साथ अगला हुक्म आने तक नहीं होगा। इसके ऊपर नून लीग के रहनुमाओं ने भी बयान दिए और आज के प्रोग्राम में इस सियासी कशमकश के बारे में बात करेंगे। क्या पाकिस्तान की 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल जो इंगेजमेंट है वो करने में कामयाब रही, नाकाम रही, कोलिशन का क्या फ्यूचर है, आगे मामलात कैसे चलेंगे, इसके ऊपर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। और पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके सीनियर रहनुमा अखुंदज़ादा चट्टान साहब, और उनके साथ होंगे सेनेटर गौस मोहम्मद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाएंगे तो बात करेंगे ईरान अमेरिका की जंग की और पाकिस्तान के उस अहम सफारती दौरे की, जिस पर इस टाइम पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ईरान में मौजूद हैं। वो एक ख़त लेके गए हैं और उन्होंने तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स को बाईपास किया है। उस ख़त को लेके जाएंगे और वो ख़त है हमारे CDF की तरफ से और वो एड्रेस किया गया है ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनी को। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी एक अहम पैगाम वो मुज्तबा ख़ामेनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान के लिए लेके गए हैं। मामला कहाँ जाएगा, पैगाम क्या है, ख़त में क्या लिखा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान कतर की अनथक कोशिशों का जिक्र करेंगे और हैवी सपोर्ट बाय चाइना का भी जिक्र करेंगे। क्या मकासद अचीव करना चाहता है पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक मिशन अंडर और इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, इसके ऊपर प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सेकंड पार्ट में मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उनके साथ होंगे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आइए प्रोग्राम के पहले हिस्से का आगाज़ करते हैं। गौस मोहम्मद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर। 24 सीटें हैं आपके पास। आगे कैसे देखते हैं आप शेप अप होती हुई? अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, साथ भी किसी को मिलाएंगे, या क्या आपका लाए अमल होगा? और कश्मीर के लिए, कश्मीर में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या प्लान होगा? क्योंकि क्लियरली लग रहा है कि आपकी गवर्नमेंट बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये हमारी क्लियर मेजॉरिटी अब तो हो गई है और
مخصوص سیٹیں ملا لیں تو 29 کو بھی اعتراض کر جاتے ہیں. جی تو اس میں انشاءاللہ حکومت بنا لیں گے، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی ہے اور دوسری جماعتیں سب کو ساتھ لے کے چلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو حالات ہیں، جو کشمیر کی صورتحال ہے، خاص طور پہ رابلکوڑ ادھر جو لوگ ہم سے ناراض ہیں کسی وجہ سے، یا کوئی شک پسند ان میں جمع ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے سارا لا اینڈ سچویشن ہو گئی. تو ایک مل کر کشمیر کے متعلق لائحہ عمل بنائیں، اور پھر کشمیر میں ایک جو انسرٹنٹی ہے یا اس میں کوئی سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کریں. اور جی کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی جس طرح ہم باقی اپنے صوبے میں کر رہے ہیں یا وفاق میں کر رہے ہیں، وہاں ترقیاتی کام بھی وہاں ایسے ہی ہم کریں. ٹھیک. تو وہ ہم مضمون بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ میں لائیں. اور جس طرح ہمیں بلوچستان میں ہم نے حکومت میں شامل ہوئے، تو اس طرح یہاں بھی شامل ہوں گے چاہیے، اور لوگوں کو باقی پارٹی کو اپنے ساتھ میں لائیں گے. جی تو کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. بالکل. کچھ اللہ اللہ کا شکر ہے کہ خیر خرید سے الیکشن ہو گئے ہیں. تھوڑی بہت وائلنس ہوئی ہے، اس میں 1-2 بندے بھی مارے گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جی لیکن اب باقی مجموعی طور پر حالات جو ہے وہ پرامن رہے، جی اور کسی نے کوئی سوائے جو لوگ ہارتے ہیں وہ ہار مانتے تو نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے دھاندلی کی ہے، فلاں نے کی ہے. جی مجموعی طور پر تمام پارٹیاں جو ہے وہ مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جو حکومت ملنی چاہیے، جی اور ان کا رائٹ بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ باقی جو اتحادی ہیں وہ بھی ٹھیک. ہمارے ساتھ آ جائیں. بالکل. کچھ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ بھی آئے اس الیکشن کے اندر. ہم نے دیکھا کہ مسلم کانفرنس کے سردار عتیق احمد خان صاحب الیکشن ہار گئے. 85 سے یہ سیٹ ان کے پاس ہے، 1985 سے، اور ان کے والد بھی یہاں سے جیتا کرتے تھے. مجاہد اول کی بات کر رہا ہوں، اور بڑی ان کی ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے. آن دا ادر سائڈ یہ جیت گئے، فیصل راٹھور صاحب اپنا الیکشن جیت گئے، جو ابھی فی الحال پرائم منسٹر ہیں. AJK کے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ان ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عوام کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ عوامی دست و بازو کے جو کینڈیڈیٹ تھے سردار ساجد اقبال، انہوں نے ہرایا ہے سردار عتیق احمد خان کو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں تو بھی انتشار وغیرہ تھا، اور لوگ جو ہے اس سڑکوں پہ تھے اپنے تواد بنانے کے لیے. وہاں وائلنس بھی ہوا، لوگوں نے فائرنگ وغیرہ بھی کی. تو ایک نیچرلی جو حکومت کے خلاف یا مسلم لیگ نون کے خلاف کیا تھا، یا کوئی ان کے خلاف تھا، جی کوئی لوگ مطمئن نہیں تھے. تو جی غیر لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار تو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے کہ عوام دوست نام کی پارٹی ہے، اس کا امیدوار کامیاب ہوا ہے، تو کوئی نہیں، اچھا ہے، ان کی نمائندگی ہوگی. وہ جب اسمبلی میں بیٹھے گا تو وہ اپنے بات کرے گا، اپنے حقوق کی بات کرے گا. ٹھیک. یقیناً وہ باقی اسمبلی جو ہوگی اس کی درخواست پہ ان کی جو ہے وہ جو بھی مطالبات ان پہ غور بھی کیا جائے گا، ٹھیک. اور ایک اچھا لائحہ عمل بنایا جائے گا تاکہ اس قسم کا وائلنس دوبارہ نہ ہو. بالکل تو ٹھیک. اس میں پلپارا یہ ایک سیٹ بیک ضرور ہوا ہے کہ سردار عتیق صاحب تو پتہ نہیں کتنی دفعہ جیت چکے ہیں، کہ والد صاحب اور خود بھی 2 دفعہ وزیر اعظم تو رہ چکے ہیں. بالکل. تو ان کو یہ شکست ہونا بڑا ایک سیٹ بیک ہے. جی لوگوں کی سوچ میں تبدیلی ہے کہ روایتی سیاست جو ہے لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور نئے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. تو اس قسم کے جس طرح پنجاب میں یہ دوسرے میں لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ٹرینڈ پر بدلا ہے سیاست کا، جی لوگ IT بھی لوگوں کو لائے ہیں، لوگوں کو ایسے لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ لوگ چاہتے کیا ہیں. تو اس سے ہم نے پنجاب میں مریم صاحب بہت سے پروگرام دیے ہیں، جس کی وجہ سے یوتھ جو ہے وہ مریم صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. ٹھیک. تو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں پرانی ہیں، چاہے مسلم کانفرنس ہو یا دوسری پارٹی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جی سب کو اپنا ٹرینڈ جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ ہمارا جو جا کے ہم لوگوں کو جو ضروریات ہیں، یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، اس کو میٹ کر سکیں. جی تو ایک لحاظ سے اچھا ہو گیا. ٹھیک. اچھا یہ ہوا ہے کہ بالکل ظاہر ہے عوام نے پنجاب اپنا رائے کا جی اظہار کیا ہے. بالکل. یہ فرما دیجیے گا کہ کشمکش ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رینکس کے اندر. بیان بازی بھی آپ بہتر جانتے ہیں اپنے عروج پہ ہے. کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ
وجہ بنا جہاں سے یہ ساری کی ساری کشمکش شروع ہوئی. بہت سارے جواب سوال ہوئے, تمام لیڈران نے آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی کافی بیانات دیے. ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بھی بیان سنے. انہوں نے الٹی گنتی والا بھی ایک وہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹل فردر آرڈرز یہاں پہ کولیبریشن اب نہیں ہوگی. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ نون کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں کرے گی. تو ان حالات میں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ بات کر رہے ہیں کشمیر کے اندر سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو آپ کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ تو سخت ناراض ہیں آپ سے, ان کو کیسے منائیں گے, یا منانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ہم منائیں گے ان کو. ٹھیک. اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے. ٹھیک. دیکھو, وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالنا جانتی ہے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنے کی عادی ہے, یا اس قائل ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی اختلافات ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیے جائیں, ٹھیک ہے. نہ کہ سڑکوں پہ آ جائے اور وائلنس کیا جائے. ٹھیک. اس لحاظ سے یہ اچھی چیز ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور بات چیت پہ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل جانتی ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر جو کچھ تحفظات ہیں انشاءاللہ ہم جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے, ان کے تحفظات دور کریں گے. ٹھیک. بیان بازی ضرور ہوئی ہے, لیکن اس بیان بازی کو جو جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اسپیچ میں کہا کہ بھی ہلکی پھلکی نوک چھونک تو ہونا چاہیے. جی. تو وہ ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ پارٹی ہے, ہم علیحدہ پارٹی ہیں, ہمارے اپنے نظریات ہیں, ہمارا اپنا گورننس کا طریقہ ان کا اپنا ہے. جی. تو ظاہر ہے تھوڑے بہت اختلافات تو ہوتے ہیں, بالکل. لیکن ہم ون پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہیں کہ ہماری حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ 5 سال پورے کھڑے رہیں گے. اب میرے خیال میں ہمارا ماضی کا جو تجربہ ہے, جو 2008 سے چلے آ رہے ہیں اکٹھے, 2006 میں جو ہم نے ایک مساق جمہوریت کی تھا, وہ الحمدللہ 18 سال ہو گئے ہیں اسی مساق جمہوریت پہ چلتے آ رہے ہیں. جی. بیان بازی تو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے, ظاہر ہے گھر میں کچھ افراد اور وہ بھی ان کے خلاف کوئی نہ کچھ لگے رہتے ہیں, لیکن جب جہاں پاکستان کی بات ہوگی, یہاں ملک کی بقا کی بات ہوگی, جہاں ملک کی بھلائی کی بات ہوگی, ملک کی بہتری کی بات ہوگی, پیپلز پارٹی اور میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور ہمارے ساتھ وہ کھڑی ہوگی. بالکل ٹھیک. ابھی زرداری صاحب نے آپ دیکھا پازیٹیو اچھا دیا ہے کہ جس کی وہ منظوری لٹکی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کی پرمیشن دے دی ہے اور وہ سارے بلکہ کچھ لوگوں نے تعلق بھی اٹھا لیا ہے. جی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اب میرے خیال میں باقی جو مسائل کے تفاضات ہیں وہ بھی ہم بیٹھ کے دور کریں گے. تو ہمارے وزراء نے کچھ بیانات دیے تھے ان کے خلاف, پھر میر صاحب نے سختی سے منع کیا, ایون کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو دوسرے کو بھی آپ نے کوئی بیان بازی نہیں کرنی. جی. تو ظاہر ہے سارے خاموش ہو گئے. تو ہماری پارٹی ایک ڈسپلن پارٹی ہے, جی. پیپلز پارٹی ڈسپلن پارٹی ہے. باقی پی ٹی آئی دوسری وہ ان کو کچھ کیونکہ ان کا کوئی سر پیر بھی ہے نہیں, جی. لیڈرشپ ہے نہیں, تو ہر جی. جتنے سارے سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنا موقع پیش کرتا ہے. تو بالکل بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. خنزادہ چٹان صاحب کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں پروگرام میں, ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں. خنزادہ چٹان صاحب, ہم گفتگو کر رہے ہیں, کشمکش چل رہی ہے پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز بھی ہیں. کشمیر کا جو الیکشن ہے وہ اس تنازع کی وجہ بنا. آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی بیان آئے, نون لیگ کی طرف سے بھی بیان آئے. اب معاملہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ غوث صاحب کہتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو منائیں گے اور کلیئر میجورٹی ہے ان کی کشمیر کے اندر, تو حکومت بھی بنائیں گے اور آپ کو بھی اس کا حصہ بنائیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کشمیر میں ہمارے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا گیا, جی, تو کیا یہ کرنے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم
مرکز میں مسلم لیگ کے اتحادی ہیں بالکل اور اگر ہمارے ساتھ اس طرح گلوبٹوں والا رویہ رکھا جائے گا تو اس کی مشکلات شہباز شریف صاحب کو آئیں گے. ہم تو کل بھی مسلم لیگ کے ساتھ ایشو ٹو ایشو سیاست کرتے تھے, آج بھی ایشو ٹو ایشو سیاست کرتے ہیں. کوئی کام مسلم لیگ کا حکومت اچھا کرے, ہم نے اس کا تعریف بھی کیا ہے, ہم نے ساتھ بھی دیا ہے, ہم نے وزیر اعظم کا بھی تعریف کیا ہے. لیکن جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے ملک کے لیے, ریاست کے لیے, عوام کے لیے, جمہوریت کے لیے, وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہم نے تو یہ کوشش نہیں کیا ہے, یہ کوشش جو ہے یہ ان لوگوں کے اندر سے ہو رہا ہے. اور شہباز شریف صاحب کو ناکام کرنے کے لیے یہ لوگ اتنے آگے چلے گئے کہ کشمیر ایک حساس خطہ ہے جی, اور وہاں کے لوگوں کا احساس محرومی یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کے وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کو فیصلے کا حق نہیں ہے, آپ سے سارے فیصلے آپ پہ اسلام آباد سے مسلط کی جاتی ہیں. ٹھیک. تو ایسے ٹائم پہ ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے احساسی محرومیوں کو ختم کر دیتے, یہ پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے ہیں اس کو جواب دیتے, صاف شفاف الیکشن کر کے, اور کشمیر کے عوام کو بتا دیتے کہ وہ حقیقت میں آپ لوگ خود اختیار ہے, آپ لوگوں کو اپنے حق ہے کہ آپ لوگ کس کو حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشن ہارنا جیتنا تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو کئی بار الیکشن جیتے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں, کئی بار ہم الیکشن ہارے ہیں اور اپوزیشن میں رہے ہیں. اگر عوام کے ووٹ کے ذریعے مسلم لیگ جیت جاتے ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے دلی خوشی سے, اور ان کی جشن میں شرکت بھی کرتے. ہم پیپلز پارٹی ہے, ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. جمہوریت کی یہ تقاضی نہیں ہے, جمہوری پارٹیوں کی یہ تقاضی نہیں ہے کہ وہ ہارے تو روئے اور اگر جیتے تو کہے کہ سب کچھ اچھا ہوا ہے. ہمارا رویہ اس طرح نہیں ہے. ہر بار جو الیکشن میں داندیاں ہوئی ہے, کچھ بھی ہوئی ہے, ہم نے مثبت رویہ رکھا ہے. جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ مسلم لیگ کا اندرونی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارا خواہش ہے کہ یہ مسئلہ ان کے اندرونی ختم ہو جائے تاکہ ان کے جو کولیشن ہے شہباز شریف صاحب کو اس پہ ان کے اثرات نہیں پڑے, ملک پہ نہیں پڑے, جمہوریت پہ نہیں پڑے. تو یہ لوگ خود اپنا گھر کو اندر سے دیکھ لے, ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس کے اوپر رسپانس لوں گا کہ کیا شہباز شریف صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر سے ہی خطرہ ہے, جس طرف آپ نے نشاندہی کی. لیکن جواب لینے سے پہلے اور غوث صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ سے 2 سٹیٹمنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں. چٹان صاحب ان کا جواب دیتے جائیے, پھر میں اس بات کا جواب بھی لے لوں گا. علی گوہر بلوچ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا زیادہ اعتراض ہے تو آئینی عہدے چھوڑ دیں, تھوڑی سی ہمت پیدا کریں. دوسری سٹیٹمنٹ رانا ثناء اللہ صاحب دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا تو اس کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں, آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے. دونوں سٹیٹمنٹس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, ہمارے لیے آئینی عہدے چھوڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں گورنر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ ٹھیک. 18ویں ترمیم کے بعد صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ ٹھیک. ہم نے تو اگر یہ عہدے لیے تو سسٹم کو چلانے کے لیے لیے. اگر ہم اقتدار کے شوقین ہوتے تو میرے بھائی کو پتہ ہے کہ بلاول چیئرمین بلاول صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جاتا. اگر ہمارا مسئلہ اقتدار حاصل کرنا تھا تو ان سے ہم اچھے وزارت لیتے, ان کو کہتے یا وزیر اعظم ہمارا بنائے جی, یا اچھی وزارتیں ہمیں دے دیں. چٹان صاحب لیکن یہ تو ایک لحاظ سے تانے بازی شروع ہو گئی اور سیریسلی بھی نہیں لے رہے آپ کو. جی سوری, قطع کلامی کی معذرت, میں نے کہا ایڈ کر لیں. نون لیگ آپ کو سیریس بھی نہیں لے رہی اور یہ تو تقریباً تانے بازی ہے اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ, تو اہمیت نہیں رکھتی آپ کی نظر میں یہ چیزیں. اور ظاہر ہے آپ نے ٹھیک نشاندہی کی کہ آئینی عہدوں کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہوتی, سسٹم کو بھی تو چلانا ہے. اور ظاہر ہے پارٹی کو اگر آپ ووٹ دیں گے تو ساتھ پھر خود بھی چیک اینڈ بیلنس سے ہی نظام چلتا ہے. تو اس کو بھی اپنے جواب کا حصہ بنا لیں پلیز. دیکھیے جی, ہمیں اقتدار کا کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوا اور رزلٹ کچھ اس طرح کا آیا کہ اگر 2 پارٹی نہیں ملتے ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا,
اور اگر دوبارہ الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں تھا کہ دوبارہ کوئی پارٹی واضح اکثریت سے آئیں گے. ٹھیک. تو ہم نے سسٹم چلانے کے لیے ساتھ دیا, ہم نے سسٹم چلانے کے لیے یہ آئینی عہدے جو ہیں یہ لے لیے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ ہم کو سیریس لے لے یا نہیں لے لے, ٹھیک. لیکن مسلم لیگ مہربانی کر کے چند چیزوں کو سیریس لے لے. ہمارا ان لوگوں کو مشورہ ہے ایک اتحادی کی حیثیت سے, ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے, کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت وقار دیا. انڈیا کے ساتھ جو ہماری لڑائی ہوئی, ہم نے جو ایران اور امریکن وار میں جو کردار ادا کیا, اور ہم نے ترکی اور سعودی کے ساتھ جو معاہدہ کیا, اس کا کریڈٹ بالکل ہم حکومت کو بھی دے رہے ہیں, فیلڈ مارشل کو بھی دے رہے ہیں, اس کا ہم تعریف بھی کر رہے ہیں. لیکن ہماری ملک کے اندرونی کچھ مسائل ہے, اگر ہم ان مسائل پہ قابو نہیں پاتے ہیں اور اس پہ آگ میں تیل ڈالتے ہیں تو پھر سمجھو کہ ہماری اس کامیابیوں کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملے گا. وہ مسائل کیا ہے؟ وہ مسائل, ایک تو وفاق انتہائی کمزور ہو چکا ہے. آپ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں, جو انٹلیکچوئل ہیں, جو شعراء ہیں, ان کے خیالات, جذبات, احساسات, احساسی محرومیہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں اگر آپ آئے, یہاں کے جنزی, یہاں کے انٹلیکچوئل, یہاں کے شعراء, یہاں کے سیاسی لوگ, مذہبی لوگ, ان کے بھی خیالات, جذبات, احساسی محرومیہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. کشمیر میں بھی باقاعدہ ایک لڑائی چل رہی ہے. بالکل. اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو اندرونی اپنے پالیسیوں کو درست کرنا پڑے گا. ہم نے لوگوں کو سیاسی محرومیوں کو ختم کرنا پڑے گا. ہمیں اس ملک میں سیاسی استحکام لانا پڑے گا. ہم نے امن و امان کے لیے مل کے بیٹھنا پڑے گا. ہم روز خیبر پختونخوا میں 10-10, 12-12 لاشیں اٹھا رہے ہیں, بلوچستان میں 10-10, 12-12 لاشیں اٹھا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے 70% ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. باجوڑ پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے, کرک پہ ختم ہو چکا ہے, بنو پہ ختم ہو چکا ہے, ڈیر اسماعیل خان پہ ختم ہو چکا ہے, وزیرستانوں پہ ختم ہو چکا ہے, اورکزئی میں ختم ہو چکا ہے, ہنگو میں ختم ہو چکا ہے. یعنی پختونخوا میں آپ 1000 اور مانسیرا کو چھوڑ کے مکمل طور پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے. اگر ہم امن و امان پہ قابو نہیں پائیں گے تو کون آئے گا ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے؟ اگر آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرے گا تو یا وہ منرل میں کرے گا یا مائنز میں کرے گا. مائنز منرل دونوں بلوچستان میں ہے اور پختونخوا میں ہے. اگر یہاں پہ امن نہیں ہوگا, باہر سے کیسے لوگ آئیں گے؟ اگر باہر سے لوگ نہیں آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں آپ کا معیشت کیسا مضبوط ہوگا؟ تو یہ سیریس ہمارے سوالات ہیں اور اس پہ مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو ہلکے میں لے لے, نظر انداز کرے, تانے بازی کرے, جو مرضی وہ کرے, لیکن خدا را یہ جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو نظر انداز نہیں کرے. یہ ملک کے لیے ہے, یہ ریاست کے لیے ہے, یہ اس قوم کے بہتری کے لیے ہے. چٹان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کا جواب لے لیتے ہیں. غوث صاحب آپ نے گفتگو سنی, چیزوں کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کو تحفظات بتائے چٹان صاحب نے, ساتھ ہی یہ اشارہ بھی کیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی حکومت کو پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے خطرہ ہے. یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, ذرا اس کے اوپر تفصیل سے بات کیجیے. دیکھیں جی, یہاں تک سچویشن دہشت گردی کی بات کی ہے تو وہ بلوچستان میں ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کو چاہیے تھے کہ باقی پارٹی کے ساتھ ملا کے, باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں صوبے کے ملا کے, اور اس ملک میں صوبے میں امن و امان قائم کریں. تو یہاں کتنے وہاں دہشت گرد کتنے ہوں گے؟ 500 1000 ہیں. تو باقی جو 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے ان کو ٹیکل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. کوئی بھی جنگ جیتی جاتی ہے وہ ہمیشہ ملٹری اور عوام کی دونوں کی مشترکہ کوششوں سے جیتی جاتی ہے. تو جو ماحول ایسا بنے, تمام سیاسی پارٹی کو انگیج کریں, چاہے اپنے حکومت میں یا اپوزیشن میں. میرے خیال ایک ٹیبل پہ بٹھائیں, مسائل کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا, اور جو 1000 یا 500 ہیں دہشت گرد وہ ختم ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے یا کوئی وہ کریں گے. تو یہ چیز ہے. باقی دوسری ہمارے ایک کولیشن پارٹنر ہیں, ہم نے ہمیشہ ان کی قدر کی ہے اور کر رہیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر سے کوئی پارٹی کے اندر کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, کوئی پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے.
جہاں پارٹی فیصلہ وہ بھی ہے نواز شریف صاحب کو ہوتا ہے اور وہی پینل فیصلہ ہوتا ہے. وہ جو کرتے ہیں پھر سب جی اشور وہ سب سے لیتے ہیں. آپ کا تو اس پوائنٹ آ وجہ گیا سے یہ غوث تو صاحب، سرنا پہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے تحفظات آپ نے کہا دور کر دیں تو معاملہ چلے گا. آپ نے بالکل ایک پورے پروسیس کی طرف اشارہ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے لیے، نظام کو چلانا چاہتے تھے. ابھی بھی آپ رائٹ ڈائریکشن میں اشارے کر رہے ہیں کہ امن و امان ہونا چاہیے. جواب آپ نے غوث صاحب کا سنا. پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کے تحفظات دور نہیں کرتے تو ایک آواز یہ بھی آئی کہ پی ٹی آئی سے ایک الحاق کی آپشن بھی موجود ہے. تو کیا یہ اگر ان کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آتا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو کیا یہ آپشن پیپلز پارٹی دیکھے گی یا اس پہ کام کرے گی کہ آئینی عہدے چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی تحریک کا حصہ بنے یا انہیں سپورٹ کریں؟ یہ بھی ممکن ہے؟ دیکھیے جی، سیاست میں تو کچھ بھی ممکن ہے، اور سیاست میں راستے بھی بہت ہوتے ہیں. سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا انتہائی خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ یہ سسٹم اپنا 5 سال پورا کرے. ٹھیک. جب سے 2008 سے الیکشن ہوا ہے تو پاکستان کا جمہوریت تسلسل سے چل رہا ہے، چاہے لولا ہے، لنگڑا ہے، ہائیبریڈ ہے، جیسے بھی ہے، لیکن سسٹم چل رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم چلی بھی، اور ایک وزیر اعظم نے بھی ابھی تک اپنا ٹائم پورا نہیں کیا. تو اس بار ہمارا خواہش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کم از کم اپنے ٹائم پورا کریں. لیکن اب یہ ان لوگوں کے رویوں پہ ہے کہ ان لوگوں کے رویے کیسے ہیں. متکبرانہ ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو ہلکے میں لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو نظر انداز کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی پہ تانے کس رہے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ رویے پہ انحصار ہوگا. اگر ان لوگوں کا رویہ ٹھیک ہوگا تو ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اگر ان کے رویوں میں فرق آ گیا تو مشکلات بھی آئیں گی، تو ان لوگوں کے لیے مشکلات آئیں گی. میں بالکل مانتا ہوں بلوچ صاحب کہ بلوچستان میں ہمارا حکومت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہاں پہ دیکھ لیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ، ہمارے وزراء، ہمارے پارٹی کے لوگ یہ ریاست کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں. بالکل. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دہشت گردی صوبائی مسئلہ ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کا مسئلہ صوبوں کی وجہ سے بنا ہے؟ یہ ہماری ریاست کے غلط بالکل پالیسیوں آپ کی کا وجہ پوائنٹ سے آ بنا گیا. ہے. آپ نے بڑی تفصیل سے اور اپنی یہ پالیسیاں رائے جو کا ہے اظہار یہ کیا. مرکز حکومت درست کر سکتے ہیں. جی چٹان صاحب اور غوث صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. ناظرین یہاں وقت ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے دوسرے حصے میں ایران امریکہ کے اندر جو سچویشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین اپنے پروگرام کے دوسرے حصے میں ایران اور امریکہ کی سچویشن کو ڈسکس کریں گے. ایک بڑا ہی اہم دورہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کا میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا. ایران چلے گئے اور تمام جو ڈپلومیٹک چینلز تھے ان کو بائی پاس کیا اور ایک خط لے کے جو ہمارے سی ڈی ایف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کا خط تھا وہ لے کے گئے. اس خط میں کیا ہے، پاکستان کس چیز کے لیے پلیڈ کر رہا ہے ایران کو، ان کے سپریم لیڈر کے نام مجتبیٰ خامنہئی کے نام یہ خط ہے، اور ساتھ ہی پرائم منسٹر شہباز شریف کا ایک پیغام بھی لے کے گئے سپریم لیڈر کے لیے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جنرل سالک اس کے اوپر کامنٹ کریں، یہ دورہ کتنا اہم ہے اور لگتا ہے کہ کافی ارجنسی ہے، اور پاکستان اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو بیک ڈور تھیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ چینل بھی بائی پاس کیے خود کچھ، اور ایک اسپیشل میسنجر کے طور پہ چلے گئے ہمارے انٹیریئر منسٹر. کیا کہیں گے آپ؟
Assalamu alaikum. Thank you very much. I am happy to share this program with Dr. Hussain Sohrawardy. जी I admire him. और मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी से काम ले रहा है. जी जो रिसेंट एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, इसके बारे में ऐसे ख्यालात थे कि शायद इसको ईरान को इसके बारे में कुछ खदशात हों, जिसके लिए हमने जो स्टेटमेंट्स देखी, ऑल्दो ईरान ने बहुत मैच्योर और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इसके बारे में, उन्होंने इसको वेलकम किया, लेकिन ये कि उसके बावजूद कुछ ऐसी बातचीत हो रही थी कि शायद ये किया गया हो. तासुर दिया जा रहा था कि एक सुन्नी पैक्ट है. जी बिल्कुल. एग्जैक्टली. जी तो उस कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है कि ईरान को कॉन्फिडेंस में लिया जाए. ठीक. मेरा ख्याल है ये बहुत पॉजिटिव मूव है. ठीक. जो हमारी लीडरशिप है वो बहुत एग्रेसिव, वो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी कर रही है, ताकि ईरान के अगर कोई ऐसी इनहिबिशन या कंसर्न्स हैं उनको बहुत एमिकेबली एड्रेस किया जाए. और मेरा ख्याल है कि जब तक ईरान को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, सो डेफिनेटली इन द एब्सेंस ऑफ ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन ये एप्रीहेंशन लाइकली है और हो सकती हैं. ठीक. तो इस लिहाज से जरूरी था, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है कि बजाय इसके कि हम बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज में पड़े, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है, ही इज बीन सेंट विद अ मैसेज, और मेरा ख्याल है इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. बिल्कुल. आपने एक बड़े अहम एंगल की तरफ इशारा किया. सोहरावर्दी साहब, आपने जवाब सुना, आपका भी इसके ऊपर मैं टेक चाहता हूँ. आप कैसे देखते हैं इस दौरे को? जनरल साहब ने तो इसका एक एस्पेक्ट दिया कि जो ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर एतमाद में लेना था. जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आपने हॉर्मुज़ को खुलवाना है, उसके अलावा ईरान पे से उसके तेल की सैंक्शंस उठवानी हैं, और चाइना बड़ा हैवीली सपोर्ट कर रहा है इस पूरे की पूरे प्रोसेस को, और कतर और पाकिस्तान फोर फ्रंट पे हैं. क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच वंस अगेन. जनरल समरेज ने तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इसको समराइज कर लिया है. देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पर जो ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान, ये कोई नई बात नहीं है. पिछले 2 सालों से ये मामला चल रहा था, और इसमें एक चौथा भी मुल्क शामिल था जिसका कलीदी किरदार था, और इनको कहते थे द रीजनल 4, इलाके के 4 बड़े, और उनमें चौथा मुल्क था मिस्र. समहाउ मिस्र के ना होने की वजूहात अपनी हैं, जो कि मैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि वो क्यों नहीं अभी शामिल हुआ इसमें. हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बता दीजिए. मैं करता हूं जनाब. देखिए, पुराने वक्त में जो 1950 की दहाई में जो सेंटो बना था, ये बिल्कुल उसकी मॉडल बन रहा है. बस उसमें और इसमें फर्क ये कि उस जमाने में अमेरिका और ब्रिटेन उसका मेंबर थे, यहां पर इस वक्त ये मेंबर नहीं. दूसरी में अहमियत इसकी ये कि जितने भी मुमालिक आ रहे हैं वो तमाम के तमाम उसके अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके. ये लग रहा है कि अमेरिका इस इलाके से अपना सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो है वो पीछे हट रहा है. वो अब सपोर्ट चाहता है कि इसी इलाके के मुमालिक जो हैं वो उठें और वो अपने लिए एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन करें, ताकि यहाँ पर कोई शोरिशें जो हैं अगर होती हैं तो उनसे किसी तरीके से जो है उनसे जान छुड़ाई जा सके. तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और ये मेरे ख्याल में पहली होनी है, वो ये जो पैक्ट है किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है. और समरेज साहब ने जिस तरह से बताया ना कि ईरानियों ने खुद ये कहा है अपनी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हमने इससे कोई डर नहीं, ना ये हमारे खिलाफ है, बल्कि ये एक सिफारती दिफाई है. ठीक. ये एक सिफारती दिफाई एक मुआहिदा है, और उस लिहाज से हर वो मुल्क जो इस इलाके में, इस खित्ते में अमन चाहता है, इस खित्ते में पायदार हालात चाहता है, डेटरेंस चाहता है इस खित्ते में, ताकि कोई भी इसको खराब न कर सके, वो इसका मेंबर बन सकता है. तो इस लिहाज से आज जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका विजिट जो तेहरान में है वो 2 शक्लों में है. एक तो ये है कि उनको ये एहसास दिलाना, ये इदराक देना कि आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, आपके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते. और आपको मालूम है, मैं खास तौर से इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दूं कि एक जमाने में पाकिस्तान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो है वो मुआहिदे करता था, उसमें सीटो सेंटो था, अमेरिका का हवारी बना, इलाके में फिर अकेला रह गया, सोवियत यूनियन को नाराज कर दिया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे हमें नुकसान ज्यादा हुआ. अब हमारी पॉलिसी बिल्कुल ऐसी नहीं है.
ہم علاقے میں کسی بھی ملک کو خاص طور سے پڑوس میں اور پھر خاص طور سے وہ ملک جو کہ ہمارے دوست ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اس لحاظ سے کئی بار ایسے موقع آئے جس میں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسا کچھ کر سکتا تھا, پاکستان نے نہیں کیا. تو علاقے میں پاکستان رہنا چاہتا ہے, یہ جو اسپیکٹ ہے بذات خود یہ اس کی طرف ایک نشاندہی کر رہا ہے. یہ صرف محدود نہیں ہے, یاد رکھیے 3 نہیں ہے, اس میں بحرین آنے والا ہے, قطر آنے والا ہے, عراق آنے والا ہے, کویت آنے والا ہے. آف کورس میں نے مصر کی بات آپ کو بتائی. بالکل. مصر کے نہ ہونے کی وجہ جو ہے وہ کچھ ہیں. سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ مصر بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا تھا ابھی تک, ایک دم سے وہ پیچھے ہٹا تو پھر ترکوں نے یہ کہا کہ جی ہم آگے بڑھتے ہیں, اس پیکٹ کو سائن کر لیتے ہیں, کیونکہ حالات جو ہیں علاقے کے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ علاقے میں پائیداری کے لیے کچھ ملک اکٹھے ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس وجہ سے تینوں نے کہا کہ جی چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایگریمنٹ کو سائن کرتے ہیں, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا. سب سے پہلی وجہ جو مصر کے نہ ہونے کی ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ اور وہ پڑوسی ملک ہے اسرائیل کا ایک, اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات وہ یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو تھوڑا بہت مصر پر ابھی بھی اعتبار ویسا واضح نہیں ہے جیسا کہ وہ پاکستان پر کرتا ہے, جیسا کہ وہ ترکیے پر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ابھی ان میں تھوڑا بہت ہے شک, جس کی وجہ سے کہ وقت لگے گا 2-4 مہینے مزید. اعتماد سازی, جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اعتماد سازی میں اور جو سب سے امپورٹنٹ جو ہے دیکھیے اس وقت آپ کو, اور یہ مصر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, ان کے نظر میں, مصریوں کے نظر میں 2 بلاکس بن گئے علاقے میں. ایک بلاک یو اے ای, انڈیا اور اسرائیل, دوسری طرف جو بلاک ہے وہ ترکیے, پاکستان اور سعودی عرب. اب اس نے ان دونوں میں سے ایک بلاک کو چننا ہے. اب دیکھیے جو اسرائیل, یو اے ای اور جو انڈیا ہے, انڈیا کے ساتھ اس کے کمرشل تعلقات بڑے گہرے ہیں. یو اے ای سے وہ بہت زیادہ ایڈ لے رہا ہے, فائنینشیل ایڈ لے رہا ہے. اسرائیل کے ساتھ جس اس کی پڑوس پن ہے تو اس لحاظ سے وہ ابھی تھوڑا بہت رکا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس میں آئے گا, کیونکہ اس علاقے میں مصر کے بغیر معاملات اتنے واضح اور بہترین نہیں ہوں گے. اس کا اس کو جوائن کرنا اس کی مجبوری ہے, ہمیں اس لیے ضرورت ہے کیونکہ لازم بات ہے وہ علاقے کا ایسا ملک ہے جس کو جو اگر موجود ہوگا تو یہ جو پیکٹ ہے وہ مزید جو ہے سر چڑھ کر بولے گا. بالکل مصر ایک بڑا اہم ملک ہے علاقے کا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل سالک, آپ نے گفتگو سنی, ایک تو اپنے جواب میں اس کے اوپر بھی آپ کو کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں, جو فائر فائٹنگ ہے, ایک جنگ ابھی رکی ہوئی ہے اور یہ اس جنگ کا رکے رہنا جو تمام ریجن ہے اس کی اکانومی کے لیے بڑا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ تیل کی ترسیل کا معاملہ جو ہے وہ پورے خطے کو اور دنیا کو ایٹ لارج افیکٹ تو کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کا مان رکھے گا ایران اس دفعہ بھی, اور جو پیغام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, یا ظاہر ہے دونوں فریقوں کی بات کرنی ہے, ہم تو میڈیٹر ہیں, تو اس کو کچھ کنسیڈریشن ملے گی فرام دا سپریم لیڈر اینڈ دا ٹاپ لیڈرشپ آف ایران, یا کیا ہوگا؟ آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ دیکھیں یہ جو ایرانین وار ہے, یو ایس ایران وار, اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ بائیلیٹرل سے گرو کر کے پوری دنیا کو اس نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا. بالکل. اور اسٹریٹ آف ہرمز کے کلوجر کی وجہ سے پوری دنیا کی جو انرجی سپلائی ہے یا جو ٹریڈ ہے وہ بہت بڑے طریقے سے امپیکٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جو جنگ ہے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز پاکستان کے لیے بھی ہیں. بالکل. ہمارے 2 فرنٹ انفارچونیٹلی آلریڈی ہاٹ ہیں, انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈین جرنلز نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے کہ ایران جو ہے وہ بھی سب ڈیو ہو جائے گا بائی اسرائیل اینڈ یو ایس, اور امپیکٹ یہ آئے گا کہ انڈیا ول بی ایبل ٹو سکویز پاکستان فرام 3 ڈائریکشنز. ایک ایران کی طرف سے, وہاں پہ وہ ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ پرو اسرائیل گورنمنٹ آ جائے گی, دوسرا افغانستان کی طرف سے, تیسرا انڈیا خود بذات خود. بالکل. تو یہ جو, اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ہے کہ ایران میں اگر انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہمارا بلوچستان بہت سیریسلی امپیکٹ ہوتا ہے. درست. اور اس لحاظ سے تو ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارا یہ بھی کوشش ہے کہ افغانستان کے فرنٹ کو بھی اسٹیبلائز کیا جائے, لیکن ایران کے فرنٹ کو اسٹیبلائز رکھنا ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ایک تو ایک گلوبل آبلیگیشن تھی پاکستان کی, جس میں پاکستان نے پرو ایکٹیو رول پلے کیا اور امریکہ کو, یو ایس کو ایک کویگمائر سے نکالنے کی کوشش کی, اور ایک ایم او یو سائن ہوا پاکستان کی ایفرٹ سے, جو بہت بڑی اچھی ایک ڈپلومیٹک کامیابی تھی.
और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने अपने इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड किया। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा तीसरा फ्रंट भी अनफॉर्चुनेटली हॉट हो जाए। बिल्कुल अल्लाह ताला के फजल से जो एनिमीज हैं वो सक्सीड नहीं किया उन्होंने ईरान में। एज ऑफ नाउ आज तक जिस तरीके से नजर आ रहा है कि ईरान ने जो है वो प्रिवेल किया है, ईरान ने सर्वाइव किया है, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान का क्या भला होगा बल्कि पूरी दुनिया का भला होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जैसे हम पहले बातचीत करते होते थे कि इस वॉर के कॉन्सिक्वेंस में मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर है वो रीडिफाइन होगा जी। वो हमारे उसके खदोखाल हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। और जो हम बात करते थे मुस्लिम नेटो की, उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सामने आ रही है, जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। सोहरवर्दी साहब, आप कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? ऑप्शंस ईरान का ज़ाहिर है, हमें लगता है कि आपने हुर्मुज़ की जो कंट्रोल है उसके हवाले से डोमिनेट कर रहा है ईरान। यूएस के पास काफ़ी मामलात हैं देखने के लिए। इलेक्शन एक मामला है, डिप्लीटेड आर्सनल दूसरा मामला है, नए ऑर्डर देने हैं, फिर इज़राइल उनके कंट्रोल में नहीं है। एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस में से निकल गया, दूसरी तरफ लबनान के ऊपर जो उन्होंने अमेरिका की बात मानी थी उससे बैकआउट कर गया। तो अमेरिका के लिए लगता है कि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोई भी चीज़ जो अमेरिका ने जिसका फ़ैसला किया है वो उसके अपने इत्तेहादी भी नहीं मान रहे और उसके अपने घर पे भी मसाइल हैं, और आपने हुर्मुज़ के कंट्रोल को भी छुड़वाने में बड़ा इनको मुश्किल है। कहाँ देखते हैं आप अमेरिका को इन कमिंग मंथ्स, और ईरान का कितना बड़ा एडवांटेज है? बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि 11 अगस्त 2026 से, यानी कि इसी महीने के ये जो पिछले महीने जो 11 जुलाई से जो सूरत-ए-हाल नजर आ रही है, ऐसे ही लग रहा है कि जो जंग है वो एक रिवायती मानों में फैसलाकुन मरहले तक नहीं पहुंची, बल्कि एक तवीलुल मुद्दत दबाव के तहत जो है वो चल रहा है। मुज़ाकरात, लिमिटेड जो मिलिट्री इंटरेक्शन है वो नजर आ रहा है। फिर ये कि अमेरिका और ईरान पर जो माशी और मिलिटरी जो प्रेशर दोनों में है वो नजर आ रहा है। अपना हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक एक क्वेश्चन बनकर सामने उठ गया है। एक कहता है मैं इसको कंट्रोल में रखूंगा, दूसरा कहता है मैं इसको इसके कंट्रोल में रहने नहीं दूंगा। ये तमाम चीजें वाकई इस वक्त हमारे लिए एक पूरी सिचुएशन बना बैठी है। मुझे यूं लग रहा है कि ये जो सबसे अहम तब्दीली जो हमें नजर आ रही, और सालिक साहब ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया। मेरे ख्याल में इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो आज से कोई 3-4 महीने कबल भी हमने दोनों ने बात की थी चौधरी साहब, और हमने ये कहा था मिडिल ईस्ट इस जंग से, मिडिल ईस्ट इस जंग से पहले जो था भूल जाइए। अब वो मिडिल ईस्ट कभी भी नहीं होने वाला, एक नई शक्ल उसकी बनी। अभी देखिए ये पाकिस्तान, तुर्की और जो सऊदीया का जो पैक्ट है, इसने उसकी शक्ल बदल दी। हालांकि आपको ज़हन में रहना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उसके बावजूद साइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट की अब शेप बदल रही है। तो इसलिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि अहम तब्दीली जो मुझे नजर आ रही है कि जंग का मैदान ईरान से निकलकर पूरे खलीज और बहरा अहमर तक फैल रहा है। उसमें आप हुसियों को देख लें, बाबुल मंदब को बंद करने के चोकिंग पॉइंट्स की तरफ आ गए, हुर्मुज़ की बात होगी। तो इस वजह से जो आलमी जो तवानाई और तिजारत के लिए जो एक सिक्योरिटी मसला इन लोगों ने उठा दिया है। तो इस लिहाज से जो मैं एक जो सिनेरियो पेश करना चाहूंगा वो ये है कि मेरे ख्याल में जो ईरान अमेरिका जो है वो ईरान की फौजी सलाहियत को नुकसान उतना नहीं पहुंचा सका जितना कि वो क्लेम कर रहा है। ईरान को मुकम्मल तौर पर वो ज़ेर नहीं कर सका है। ईरान अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सका। ये अमेरिका उसको मुकम्मल तौर पर खोल नहीं सका। और ये जो इनकम्प्लीट जो दोनों के दावे हैं, उन्होंने इस वक्त जो है सिचुएशन एक बड़ी स्ट्रेंज कर दी है, और वो डेडलॉक आप उसे कह सकते हैं। लेकिन मैं अभी इसी पूरे सिनेरियो में अगर ये जो पैक्ट है उसकी बात कर लूं तो मुझे यूं लगता है कि फिर तीनों मुल्कों ने जो कि मुस्लिम मुमालिक हैं, तीनों ने ये सोचा कि चलें जी एक इज्तिमाई दिफा की बात करें, एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस की बात करते हैं, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई ताउन करें, उसमें कोई ऐसा मामला किया जाए जिसमें कि पाकिस्तान जो मिलिटरीली बड़ा स्ट्रांग है, सऊदीया की जो माशी ताकत है, तवानाई के वसाइल हैं, जोग्राफी अहमियत है वो बड़ा स्ट्रांग है, तुर्की जो है वो नेटो का तजुर्बा है, एक जदीद दिफाई सनत रखता है। आइए जी हम तीनों मिलते हैं और इलाके के
توازن کو، یہ میں اردو میں ترجمہ کریں، ریجنل بیلنس، ریجنل بیلنس آف پاور، علاقائی تعاون کو اس کو اور مؤثر جو ہے دفاعی جو ڈیٹرنس ہے اس کو قائم کریں تاکہ جنگ پھیلے نہیں. ٹھیک، یہاں پر کچھ ملک اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہونے سے وہ ایک ایسا ہوا کریٹ کر دیں گے جس میں کہ مزید بات آگے نہیں بڑھے گی. ہاں البتہ اس کے ساتھ ساتھ پریشر ان ملکوں پر پڑے گا جو کہ جنگ میں اس وقت انوالو ہیں، اور ان میں وہ امریکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایران بھی ہو سکتا ہے. میں آخری جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے جہاں تک اندازہ ہے اور میری جتنی اسٹڈی ابھی تک چل رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیرائے میں اس سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے، مجھے یہ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو نظر آ رہا ہے، مجھے یہ زیادہ سفارتی فطرت کا نظر آ رہا ہے. یعنی آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ تینوں ملکوں کی فوجیں اکٹھی ہوں گی اور کسی ملک پر چڑھ دوڑیں گی. بہت دور کا یہ وہ ابھی گریجولی بالکل بٹ بائی بٹ یہ لوگ اپنی کلیبریشن بڑھائیں گے. بڑی اہم طرف آپ نے اشارہ کیا، بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. جنرل سالک، کلوزنگ ریمارکس، سوال آپ سے بھی یہی ہے. گفتگو آپ نے سنی سہروردی صاحب کی، اس کے اوپر آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ سوال آپ سے بھی یہی ہے. ان 2 منٹس پلیز. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے دس واز این ill conceived, poorly planned اور poorly executed war. ٹھیک، وہ آئے تھے بڑے لافٹی آبجیکٹیوز کے ساتھ. وہ سارے کے سارے ناؤ دے بوائل ڈاؤن ٹو اسٹریٹ آف ہارمز. بالکل ٹھیک. نیوکلیئر رجیم چینج سب کچھ پیچھے چلا گیا. اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانا ایک بہت بڑا میٹر آف آنر اینڈ پریسٹیج بن چکا ہے یو ایس کے لیے. سو اس وقت یو ایس کی جو ڈپلیشن ہوئی ہے ان کے وار میونیشنز کی، اس وجہ سے وہ ہینڈی کیپڈ ہیں. اور بلکہ یہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جب اگر ایران نے کسی شپ کو اسٹرائک کیا، کسی ویسل کو، تو ہم ان کا جو ہے انفراسٹرکچر اڑا دیں گے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کر نہیں پا رہے. کل بھی ایران نے ایک ویسل کو اسٹرائک کیا. جو بھی اسٹیک آؤٹ کرنا چاہتا ہے تھرو اسٹریٹ آف ہارمز کو، اس کو ایران اسٹرائک کر رہا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کچھ کر نہیں کہا. ہی از انیبل ٹو واک دا ٹاک. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے. اب اس کے نیگوشیٹڈ پیس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، آپ نے بڑی اہم گفتگو سنی. بڑے اچھے انداز میں ہمارے ایکسپرٹ کے آگے اس معاملے کو سلجھا کے رکھ دیا. بڑا ایک اہم سفارتی دورہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کا جاری ہے. ایران کا اعتماد سازی آپ کے جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں، جتنے بھی ہمسائے ہیں جیو پالیٹکس میں، ان کے ساتھ بہت ضروری ہوتی ہے. پاکستان ایک بڑا ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فہم و فراست سے اور تجربے سے وارنگ نیشنز بھی اور ریجن کے باقی ملک بھی مستفید ہوں گے، اور اس خطے کے اندر امن بھی آئے گا اور استحکام بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.